नाजरीन, पाकिस्तान एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब से महरूम हो चुका है। कीनिया में उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान नाजरीन एक बहादुर नडर सहाफ़ी से महरूम हो चुका है और मुल्क की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भर में आज फ़िज़ा सोगवार है। और जो कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनकी कार पर फायरिंग की गई, 9 गोलियां लगी, उसमें से एक गोली उनके सर पर भी लगी है। और उसके साथ साथ आज पूरा दिन अरशद शरीफ साहब के जो घर हैं उन पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने वहाँ पर गए भी, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर ताज़ियत भी की। और उसके साथ साथ जो अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है, उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी अनवर रज़ा साहब, कुछ समझ नहीं आ रही प्रोग्राम का आगाज़ मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि एक तो अपना बेटा खोया, एक बीवी ने अपना हस्बैंड खोया, लेकिन हमने भी एक बहादुर नडर सहाफ़ी खोया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान आज एक बहादुर नडर सहाफ़ी से महरूम हो चुका है। अनवर साहब, मारिया, आज सहाफ़ी तारीख़ का स्याह तरीन दिन है कि एक बेबाक नडर मुहिब वतन सहाफ़ी अरशद शरीफ हम में मौजूद नहीं। बहुत सारे सवालात हमारे दरमियान छोड़ चुके हैं और उन सवालात का जवाब हमने तलाश करना है। आज सुबह जब ये हमें ख़बर मिली तो हकीकी मायनों में बिजली जैसे सर पर गिरती है, इस तरह ये बिजली गिरी। और जब सुबह मैं उनके घर गया G11, तो मैंने उनकी वालदा से ताज़ियत की। मारिया, उनकी वालदा इतनी बाहिम्मत पुरअज़्म ख़ातून हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को, दूसरे बेटे को भी लहद में ख़ुद उतारूँगी। लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था, और वो ये था कि मेरे बेटे के कातिलों का सुराग कौन लगाएगा। उन्होंने कहा कि आप बताएं अनवर रज़ा कि मेरे बेटे को किन लोगों ने शहीद किया, उसका जवाब कोई देगा। सारा दिन जब पॉलिटिशियंस, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब उनके घर ताज़ियत के लिए आ रहे थे, तो वो उनकी वालदा के अज़्म, हिम्मत, हौसले को दाद दे रहे थे। और मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी माँ को कि जिसने अपना दूसरा बेटा शहीद होने के बाद भी अज़्म, हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। 5 बच्चे हैं अरशद शरीफ के। एक बेटा कनाडा में तालीम के लिए गया हुआ है। 4 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। उनकी साहबजादी बेटी, इतनी उनके चेहरे पे मासूमियत थी, वो रो रो कर तलाश कर रही थी कि मेरे बेटे के कातिल कौन हैं। उनका बेटा छोटा सबसे, उसे जब मैंने देखा वो इस सारे गम से बेखबर लोगों की तरफ देख रहा था और ये सवाल कर रहा था कि मेरा बाप कब आएगा। आज लोगों का जो मोहब्बत, प्यार और खलूस मैंने देखा, शायद मैंने ऐसी मौत पर कभी इस तरह लोगों को रोता हुआ नहीं देखा। हर आँख पुरनम थी, हर दिल अफसरदा था। मैं आपको एक बात बताऊं कि नेशनल प्रेस क्लब ने 3 दिन के लिए परचम सरनगू करने का ऐलान किया है और अरशद शरीफ की वफ़ात पर 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया है। मारिया, जो लोग जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, मैं ज़रा इससे आगे जाऊंगा, क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी उनकी जो दायरा इख्तियार है वो नैरोबी, कीनिया में नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें, हमारी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो एक कमीशन तश्कील दे। जिस तरह रफ़ीक हरैरी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर एक इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा ने कमीशन तश्कील दिया था, वो कमीशन अरशद शरीफ का जो सानिया पेश आया है उसको इन्वेस्टिगेट करे और वो हक़ाइक़ मंज़र आम पर आने चाहिए। क्योंकि ये मैं इसे सानिया इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ये हादसा था या मुबैना कत्ल था। देखिए, इस वाक़े से मुताल्लिक़ पूरी कौम जानना चाहती है कि आया अरशद शरीफ, जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ से दुबई गए और दुबई से फिर जब उनको दुबई बदर किया गया तो उनके पास 3 ऑप्शंस थे। एयरपोर्ट अराइवल पर श्रीलंका में, कतर में और कीनिया में वीज़ा आपको मिल सकता था ऑन अराइवल। तो उन्होंने इंतखाब किया कीनिया का। और ऐसा वाक़या मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि उस गाड़ी पर फायर किए गए
اور نشانہ صرف عرش شریف تھے؟ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہیں کہ یہ ہماری حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ایسا جرنلسٹ جو محب وطن تھا، جو اپنے ملک سے محبت کرتا تھا، اپنے لوگوں سے محبت کرتا تھا، اس کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کیا یہ حادثہ ہے یا حقیقی معنوں میں کوئی مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے لوگ بھی عرش شریف کے گھر گئے، انہوں نے تعزیت کی، کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جس پر دکھ اور غم نظر نہ آیا ہو۔ اور دوسری بات، عرش شریف کا قصور کیا تھا، جرم کیا تھا، اس کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا واقعی ہی کوئی حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی یہ سازش تھی، یہ کوشش تھی، یا پھر حادثہ تھا۔ آج ہمیں ان سوالات کا جواب تلاش کرنا ہے، کیونکہ عرش شریف کی والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ یہ ذمہ داری اب آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کو اور نیشنل پریس کلب کو، ہمیں تمام انٹرنیشنل جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہیں ایک خط لکھنا ہے، اور اس خط میں ہمیں ایک مطالبہ کرنا ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے، کیونکہ یہ پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس سے ذرا آگے جانے کی ضرورت ہے۔ یا تو ان کی والدہ یا پھر ان کے صاحبزادے کی طرف سے بھی ایک لیٹر حکومت پاکستان کو لکھا جائے گا، کیونکہ حکومت پاکستان جب لیٹر لکھے گی اقوام متحدہ کو، میں سمجھتا ہوں تو پھر کمیشن بھی تشکیل دیا جائے گا، اور پھر جو حقائق سامنے آئیں گے وہ قوم کو اس سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ضروری تو ہے، بٹ اب سوال یہی ہے کہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی جو صحافت ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے، کون اس نقصان کو پورا کرے گا؟ دیکھیے ماریا، یہ نقصان تو کبھی پر نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی بے باک انویسٹیگیٹو سٹوریاں کی جاتی ہیں تو ماضی میں بھی ہم نے سلیم شہزاد کو دیکھا، ان کی جو رپورٹ تھی کمیشن کی وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ہم ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ اگر سلیم شہزاد اور اس طرح کے واقعات کی جو رپورٹس ہیں وہ منظر عام پر آتی تو شاید یہ واقعات ایسے نہ ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان صحافت کے اعتبار سے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم جرنلسٹ محب وطن بھی ہیں، اپنے ملک اور قوم کی خاطر کام بھی کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کو بھی واچ کرتے ہیں، لیکن اتنی ونربل کنڈیشن جو ہے وہ ہماری ہی کمیونٹی کی کیوں ہے؟ اس کا اظہار ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ دیکھیے عرش شریف کا قصور کیا تھا، اس کا جواب تو آنا چاہیے، ورنہ یہ قوم ہمیشہ یہ سوال اٹھاتی رہے گی کہ عرش شریف کے قاتل کہاں ہیں۔ ہمیں اپنے ہاتھوں پر اس کا لہو نظر آتا ہے، کیونکہ عرش شریف جتنا اچھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا اس سے زیادہ خوبصورت انسان بھی تھا۔ کبھی اس شخص نے کسی کا کوئی مسئلہ ہو اس کو حل نہ کیا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ میں ماریا آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عرش شریف کی پیشی تھی تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ ان سے ناراض تھے، کوئی ایک جھگڑا ہوا تھا، تو ہم نے افضل بٹ صاحب نے، میں نے عرش شریف کو کہا کہ آپ اس پیشی کے بعد اس دوست سے گلے ملیں گے اور اس سے بات کریں گے اور ناراضگی کو ختم کریں گے۔ عرش شریف نے نہ صرف ناراضگی ختم کی بلکہ گلے لگایا اور کہا کہ میرے دل میں کوئی بھی بات نہیں، آپ میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے ان کی والدہ سے آج ملا، تعزیت کی، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہوا تھا، آج میرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔ میں اس کو لحد میں اتاروں گی، لیکن یہ سوال ضرور کروں گی کہ اس کے قاتل کون ہیں؟ کیا اسے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کی سزا دی گئی ہے؟ اس کے جو بچے تھے ان کے معصوم چہرے پر سوالات تھے، وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن وہ اپنے باپ کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ تھے آج سارا دن کے واقعات۔ آپ یقین جانیے کہ جو شخص بھی ان کے گھر گیا تعزیت کے لیے، میں نے ان کے چہرے پر جو افسردگی دیکھی، شاید میں نے ایسی موت کبھی نہیں دیکھی۔ اور آج ایک پالیٹیشین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا جو جنازہ ہے وہ بڑی دھوم دھام سے اٹھایا جائے گا۔ یقینی معنوں میں جو شہید ہوتا ہے اس کا جنازہ ایسے ہی دھوم دھام سے اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں
اپنے ملک میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کہیں نہ کہیں تو ریڈ لائن بنانی ہے. انور ریاض صاحب ایک اور یہاں پر جو سوال ہے، جس طرح سے ان کی وائف نے بھی ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے لکھا بھی کہ کچھ ان کی ویڈیوز، کچھ پکچرز ہیں ان کی جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں، جو کہ وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ اس قسم کے پکچرز کو نہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جائے، بیکاز اس سے اوبویسلی ان کی فیملی کو بھی ایک جس نے گھر کا کوئی فرد کھویا اس کے لیے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ اس شخص کی اس قسم کی پکچرز کو وائرل کرنا یا ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا. تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ انور صاحب کہ ہم ایک ریکویسٹ کریں تمام جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں، وہ ارشد شریف صاحب کی ہر ویڈیو یا ہر جو ابھی ان کی کچھ پکچرز آئی ہیں وہ نہ شیئر کریں. یہ دیکھیے، پہلا تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو ارشد شریف کے ساتھ سانحہ پیش آیا یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس پر مختلف قسم کی بے بنیاد گفتگو کی گئی، پراپیگنڈا کیا گیا. میں نے یہی کہا کہ یہ سانحہ ہے، اس سانحے کی جب تحقیقات ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ یہ حادثہ تھا یا مبینہ طور پر قتل تھا. تو اس سے پہلے ہمیں اپنی گفتگو میں بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. بالکل ان کی اہلیہ نے یہ بات درست کی کہ ان کی جو آخری ہاسپٹل کی پکچر تھی اس کو اس طرح وائرل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اتنی دل ہلا دینے والی پکچر تھی کہ اس سے واقعی ہی اس کے اہل خانہ کو، اس کی اہلیہ کو، اس کی والدہ کو، اس کے بچوں کو کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ تو انہیں سوچنے کی ضرورت ہے جن پر یہ گزر رہی ہے. ہمیں صاحب سوری ٹو کٹ یو آف، ہمارے ساتھ پبلک نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہے ضمیر حیدر صاحب، اور یقیناً صاحب کے بہت پرانے اور گہرے دوست بھی ہیں. سر آئی انڈرسٹینڈ، آج جب میں آفس میں انٹرویو ہوئی تھی تو میں نے جس طرح سے آپ کو آج دیکھا، میں نے آج تک کبھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا. میں چاہوں گی کہ کچھ ایسی یادیں، کچھ ایسی باتیں جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ آپ نے جب وقت گزارا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. ضمیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سوری، آپ کی آواز نہیں آئی، مجھے کلیئر نہیں آئی، تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گی. ضمیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، چونکہ آپ ارشد شریف صاحب کے کافی گہرے اور پرانے دوست ہیں، آپ کلیگ رہ چکے ہیں، آپ نے اکٹھے کام کیا ہے، بہت ساری ایسی یادیں ہوں گی آپ کی ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہم سننا بھی چاہیں گے. اور جس طرح سے آج جب میں آفس انٹر ہوئی اور آپ کے جس طرح سے میں نے آج فیشل ایکسپریشنز دیکھے، یقیناً آج میں نے آپ کو بہت دکھ میں پایا ہے. تو کچھ یادیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. ماریا، یہ سفر جو تھا یہ 26 سال کا سفر تھا اور بہت ہی خوشگوار سفر تھا. بہت اپس اینڈ ڈاؤنز میں اکٹھے رہے اور ارشد جتنا بڑا صحافی تھا اس سے بہت بڑا انسان تھا. اور اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ آپ کی شکل دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ آپ پریشان ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہے، اور پھر سب سے علیحدہ کر کے پوچھتا تھا اور پھر انسسٹ کرتا تھا. محفل میں بیٹھتا تھا، خاموش بیٹھا رہتا تھا، سب کی باتیں سنتا تھا. اتنا ڈیپ لسنر کوئی بھی نہیں تھا. اور پھر جب اپنی بات کرتا تھا تو پورے زور سے اور کنونسنگلی کرتا تھا، جو کہ آپ نے ان کے پروگرامز میں بھی دیکھا ہوا ہے ان کو. بہت ہی زبردست صحافی تھا. انویسٹیگیٹو جرنلزم کا مطلب تو کمال کا تھا. ڈاکومنٹ بیسڈ جرنلزم، اور پھر جتنی سپیڈ سے وہ ڈاکومنٹ پڑھتا اور سمجھتا تھا، میں نے نہیں دیکھا اپنے 30 سال کے کیریئر میں کہ کوئی اتنا شارپ جرنلسٹ تھا انویسٹیگیٹو. اس کے بعد نڈر، ڈیرنگ، آپ ابھی ویڈیوز دکھا رہے ہیں، یہ گیا ہے بڑے بڑے وار زونز میں، وار آن ٹیرر میں اس نے فرنٹ رو میں جا کے کور کیا ہے فوجی بھائیوں کے ساتھ جا کے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فوج کے ساتھ چلے جانا بہت آسان کام ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ لکھواتے تھے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور یہ اس ڈاکومنٹ پہ سائن کر کے جاتا تھا. تو اس کو معلوم تھا کہ جو گولی اس کے لیے لکھی ہے وہ اس کو لگنی ہے، جو نہیں لگنی وہ نہیں لگنی. تو وہ بہت ڈیرنگ. پھر افغانستان میں 15 اگست کے بعد، پچھلے سال کے بعد، جس طرح یہ اس جگہ ان جگہوں پہ گیا،
جہاں پر شاید کوئی حکومت نہیں تھی، کسی کی حکومت نہیں تھی سوائے گولی کی حکومت کے، اور یہ وہاں پہ جا کے کوریج کر کے آیا اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، عدیل راجہ اور علی عثمان، جو اس کے سب سے زیادہ لائل فرینڈ تھے. اور ضمیر، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جو اور ان کے ساتھ اس نے بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹف ٹائمز بھی دیکھے. اور سب سے بڑی بات ماریا یہ کہ اگر کوئی بے روز صحافی ہوتا تھا اور اس کو پتہ لگتا تھا اور اس کا کوئی تعلق ہوتا تھا تو اس کا بہت خیال کرتا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جن کی وہ مدد کرتا تھا اور کسی کو بھی نہیں معلوم، بتاتا بھی نہیں تھا. بہت خوددار آدمی تھا، کہیں پہ بھی جانا، بیٹھنا، ہوٹلنگ کرنی، کبھی کسی کو آگے نہیں ہونے دیتا تھا. ضمیر صاحب، آج ہائی کمشنر جب ارشد شریف کا جستے خاکی لینے گئے تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، ہمارے پاس اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی ذرا چلا دیجئے. تو وہ موبائل سے کھیل رہا، اتنی بے حسی کہ یار ایک پاکستان کا ایک ہیرو، اس کو اس طرح بے معنی طریقے سے اس کا مرڈر کر دیا گیا، اور وہاں پر ہائی کمشنر کے ساتھ ایک شخص موجود تھا جو اتنی بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا. کیا سب سے پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کی تحقیقات نہیں چاہیے کہ اتنی بے حسی آخر کیوں؟ انور رضا، کیا تحقیقات، کیا انصاف؟ کون دے گا کس کو انصاف؟ اس ماں کو کون انصاف دے گا جس کے ساتھ میں ساری رات بیٹھا رہا اور اس کا الزام تھے کہ پہلے بھی ایک شہید میں نے دفنایا ہے اپنا بیٹا، دوسرا بھی دفنا دوں گی، لیکن مجھے میرا بیٹا لا کے دو، فوری لا کے دو تاکہ میں اسے جلد از جلد دفناؤں. اور اتنے حوصلے میں پہاڑ بھی اس ماں کے آگے، اس ماں کے حوصلے کے آگے کچھ نہیں تھا. بہت بڑا حوصلہ تھا اس ماں کا، اور وہ کہہ رہی تھی، کہتی سب کچھ میں خود کروں گی، سب کچھ میں خود کروں گی. عدیل کو، علی کو، کاشف عباسی کو آوازیں دے دے کے کہہ رہی تھی کہ دیکھو کوئی باہر نہ کھڑا ہو، کہ سب کو اندر بلا کے بٹھاؤ، ٹھنڈ ہے باہر. رات کو ہم لوگ وہاں پہ تھے. اس ماں کا حوصلہ ارشد کی سب سے بڑی بیٹی کو گلے لگا کے کہتی ہو تو بڑی ہے، تو نے سب چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. ہماری بھابھی ارشد کی مسز سے تعارف کروایا، وہ بھی اپنے ایک حوصلے میں تھی. کون جانتا ہے کس ماں کا کیا درد ہے؟ ضمیر، ارشد شریف کے جو قاتل ہیں، جو یہ واقعہ پیش آیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے محرکات سامنے آئیں گے اور ارشد شریف کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ ایسے لوگ بے نقاب ہوں گے؟ کیا یہ ہماری ریاست کی، ہمارے اداروں کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ ایسے کلپریٹس کو سامنے لے کے آئیں؟ تاکہ قوم کا یہ سوال ہے، میرا یا آپ کا سوال نہیں، قوم یہ سوال اپنی ریاست سے اور اپنے اداروں سے پوچھ رہی ہے. سوال تو پھر یہ بنتا ہے کہ وہ گیا کیوں ملک سے؟ بات تو پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر اس کو دبئی میں کیوں نہیں رہنے دیا گیا؟ اس کے پاس کسی ملک کا ویزا نہیں تھا، پاکستانی پاسپورٹ پہ صرف کینیا میں انٹری مل سکتی تھی. وہ وہاں گیا اور جب بات ہوتی تھی کہتا یار، میں کہتا تھا ارشد نتھنگ از سیم وداؤٹ یو، کہتا تھا یار ایوری تھنگ وڈ بی سیم، آئی بی بیک، ہم آئیں گے انشاءاللہ. اور میں بھی یہ کہتا تھا انشاءاللہ یار ہم دوبارہ اکٹھے بیٹھا کریں گے. وہ بھی یہی کہتا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ بات یہاں پہ ختم کر فوراً کہتا تھا، کہتا یار باقی باتیں چھوڑ، مجھے خبر بتا، میں بہت دور بیٹھا ہوں، مجھے بتا ہو کیا رہا ہے، خبر کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. ضمیر یہ بات کرتا صاحب، تھا. آپ کا ارشد صاحب سے آخری کانٹیکٹ کب ہوا تھا؟ چند دن پہلے ہوا تھا. ضمیر صاحب، جب میں آج ان کے گھر گیا، ان کی والدہ سے ملا، بھابھی سے ملا، بچوں سے ملا، تو باہر جب میں کرسی پہ بیٹھا تھا، افسردہ، بالکل دل ایسے تھا بے جان سا، تو میرا ایک دوست وہاں پر آیا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ ارشد شریف کا آخری میسیج پڑھو. تو اس میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا کہ یار اس کا عدیل راجہ کا خیال رکھنا. آپ اندازہ لگائیں، وہ باہر بیٹھا ہے، اپنی جان کی اسے پرواہ نہیں، لیکن وہ اس دوست کو کہہ رہا ہے کہ عدیل راجہ کا پاکستان میں خیال رکھنا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایک ایگزامپل ہے. وہ تو میں نے بتایا نا کہ علی عثمان اور عدیل راجہ تو اس کے ساتھی تھے، سب سے لائل اس کے ورکر تھے. جب سے اس نے الیکٹرانک جرنلزم شروع کیا یہ دونوں اس کے ساتھ ہیں، اور ٹل ڈیٹ تک وہ اس کے ساتھ تھے. کہاں کہاں یہ لوگ اکٹھے نہیں گئے.
وہ بھی گولیوں کی بچھاڑ میں جاتے رہے اس کے ساتھ، فرنٹ لائن پہ لڑتے رہے. اب کس کا ذکر کریں؟ تو وہ عدیل کا خیال نہیں کرے گا تو اور کس کا کرے گا؟ میری بات ہوتی تھی مجھے اپنا خیال رکھیں، آپ ٹھیک ہیں. میں نے کہا یار ارشد مجھے بتا، آئی ایم دیئر 24/7، گھر والوں کو نمبر دے دے سب کو، کچھ ہو جائے 24/7. میں رات کو، تجھے پتہ ہے کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں، رات کو اگر اور کوئی نہ فون اٹھائے تو میں تو جاگتا ہی ہوتا ہوں. مجھے تو کسی بھی وقت بتا دے گھر میں. وہ کہتا تھا نہیں کوئی اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آئی نو. بس چلا گیا، کون انصاف دلائے گا اس کو؟ چھوڑ دو. ضمیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں، میں نے آگے ایک مطالبہ کیا تھا ریاست سے، حکومت سے، کہ اس معاملے پر اقوام متحدہ کا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے، جس طرح رفیق حریری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ دیا گیا تھا. کیونکہ پاکستان کے آپ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہاں کی جو پولیس ہے وہ روایتی قسم کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کو پکڑائے گی اور معاملہ دبا دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اقوام متحدہ کا جو کمیشن ہے اس کی تشکیل کی بات کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے میں اپنی تنظیموں کو اور نیشنل پریس کلب کی طرف سے جو صحافتی تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل، ان کو ایک لیٹر بھی لکھوں گا، بلکہ یہ بھی ارادہ رکھتا ہوں کہ ارشد کی والدہ یا ان کے صاحبزادے بڑے جو ہیں کینیڈا میں، ان کو کہوں کہ وہ ایک لیٹر حکومت پاکستان کو لکھے، تاکہ حکومت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ ایک کمیشن تشکیل دیں جس میں ارشد شریف کے واقعے کو فروغ کیا جائے اور اس کے جو حقائق ہوں، جو محرکات ہوں، وہ منظر عام پر لائے جائیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انور رضا یہ تو واقعی پاکستان سے باہر ہوا. کینیا میں، کینیا کے جو حالات ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان کے کمیشنز میں سے کیا نکلا آج تک؟ مجھے یہ بتا دیں. چھوڑیں آپ، اور پھر جو رفیق حریری والا کمیشن، اس میں سے کیا نکلا؟ بے نظیر بھٹو والے کمیشن میں سے کیا نکلا ہے؟ اب تو باتیں رہ گئی ہیں. بس ٹھیک ہے، ہم پہ قرض ہے، ہم اس کو یاد رکھیں. مجھے بتائیے پھر ہمیں کیا خاموش رہنا چاہیے؟ تھا کون اس چیز کا تو ہمیں پتہ خاموش ہونا رہنا چاہیے چاہیے، ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، آواز اٹھانی چاہیے، بالکل اٹھانی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں اس دن سے آواز اٹھانی چاہیے کہ اس آواز کو خاموش کیوں کیا گیا. ہمیں اس دن سے آواز اٹھانی چاہیے جب یہ مجبور ہو کر یہ پاکستان چھوڑ کر گیا. نہیں مانتا تھا، لوگوں نے منتیں کی خدا کے لیے چلے جاؤ. بالکل آپ ٹھیک ڈرتا کہتے ہیں، بالکل نہیں تھا، خوف نہیں تھا. ایسا ہی ہے. ان کی والدہ کا بھی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے، لیکن اس کے جو قاتل ہیں ان کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہ دیں جس طرح ماضی میں ہوا. ضمیر صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح. ضمیر صاحب اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور آپ کے ساتھ ساتھ بہت ہر پاکستان سوگوار ہے اس وقت. پاکستان کی صحافت کی بات کی جائے تو ایک ایسا ستارہ جو ہم میں اب نہیں رہا، اور پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا یہ لاس ہے. اور بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی نااہلی کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا. اس فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے اور نہ حاصل رقم سے آگاہ کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ عمران خان صاحب نے مبہم سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں غلط سٹیٹمنٹ اور ڈکلیریشن بھی جمع کروائی ہے. انور صاحب، اس کے حوالے سے واٹس یور ٹیک؟ کیونکہ اب یہ معاملات جو ہے وہ نااہلی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب جانے ہیں نہیں جانے، ڈی سیٹ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. ہمارے توشہ خانہ کیس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مبہم جو تفصیلات ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے جو ایکٹ ہے اس کے مطابق 137 167 اور 173 کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، جس پر انہیں نااہل قرار دیا ہے. لیکن آج ایک بڑا دلچسپ جملہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ جو 30 اکتوبر کو کرم میں ہونے والے انتخابات میں اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو پھر وہ نااہل کس سیٹ کے لیے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے یہ بھی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پر پھر ہم بات بھی کریں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے علی ظفر صاحب، انہوں نے یہ استدعا کی عدالت سے کہ آپ اس
فیصلے کو کالعدم قرار دیجیے اور ان کی نااہلی کو ختم کیجیے، جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ پہلے فیصلہ عادلانہ دیجیے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ہی کیا کہ کوئی کسی منصوبے کے تحت پری پلان طریقے سے عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی نااہل کیا جا رہا ہے، یا حقیقی معنوں میں اس فیصلے کو عدالت نے سوچنا اور سمجھنا اور دیکھنا ہے۔ صاحب کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام کو ٹائم دیا۔ سر کہیے گا، جو بھی انور صاحب بات کر رہے تھے کہ اب یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کے بعد اب کن ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، الیکشنز جو عمران خان صاحب بھی جیتے ہیں ضمنی انتخابات میں، وہ ڈی نوٹیفائی ہوگا نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہر خبر سے اہم خبر جو ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے، اور بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی شہادت قبول کرے۔ اور آج ان کی امی جان سے ملاقات ہوئی۔ ہم سب پارلیمنٹیرین تحریک انصاف کے اسپیکر سابق اسد قیصر صاحب کی صدارت میں ہم گئے تھے۔ ان کی امی سے ملاقات ہوئی، اور سلام ہے اس خاتون کی ہمت اور حوصلے کو، ان کے اس نے اپنے ایک شہید بیٹے کی اور اپنے ہسبینڈ کے جنازے کے بعد اپنے دو ہی بیٹے تھے، ان کے دوسرے بیٹے کا جنازہ بھی اب ان کے گھر آئے گا۔ تو یہ انہی ماؤں کی بدولت پاکستان جو ہے وہ قائم ہے۔ بہت ہی افسوس اور دکھ کی گھڑی ہے، اور ہم جو پولیٹیشینز ہیں اور جو وکلاء ہیں، ہم اس وقت اس ایک ٹینس صورتحال میں اور امتحان میں نہ صرف ارشد شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں، بلکہ تمام جو آپ کی صحافی برادری ہے، سب نے اس کے پین کو، اس کے درد کو اور اس ٹینشن اور اس خفگی کو محسوس کیا ہے۔ تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس میں۔ بہت ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے، چاہے جن کا کسی کا ان سے اختلاف ہو نہ ہو، لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ ارشد صاحب پاکستان کے نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، اور ایک اسٹیچر کے آدمی تھے، محنتی آدمی تھے، اپرائٹ آدمی تھے، اور نہ ڈرنے والے آدمی بھی نہیں تھے۔ اور یہ بڑا لاس ہے، پاکستان کا لاس ہے یہ۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جو آپ نے پٹیشن کے بارے میں کہا ہے۔ پٹیشن تو میں نے تفصیل سے نہیں دیکھی، ہمارے وکلاء اس کو انہوں نے تیار کیا ہے۔ آج اس میں 2 باتیں آئیں جو میڈیا سے مجھے رپورٹ ہوئی، تو میں اسی پہ بات کروں گا کہ محترم جج صاحب نے ان کو کہا ہے ہمارے وکلاء کو کہ آپ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ لے کے آئیں، اور وہ انشاءاللہ جلد وہ لے کے آ جائیں گے، اور کوئی سوکم اگر ہوگا سگنیچرز کے حوالے سے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ جو مین ہماری جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ ایک کمیشن ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے اور محترم ترین ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، لیکن یہ کورٹ آف لا نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ کی اپنی کی یہ ججمنٹ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کورٹ آف لا نہیں ہے، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن یا کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے پراپر پروسیجر فالو کرنا ہے، جو ریلیونٹ لاز ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ 137 ہے، 167 ہے، 173 ہے الیکشن ایکٹ کے، اور اس کے تحت وہ جائے گا کسی بھی ٹرائل کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، اور وہاں سے اگر کسی بھی ملزم کو، کسی بھی اکیوز کو سزا ملتی ہے اور وہ منیمم 2 ایئرز کا بینچ مارک ٹچ کرتی ہے، منیمم 2 ایئرز یا اس سے زیادہ ہو، تو اس کے بعد ان کے پاس یہ ایک قانونی اختیار آئے گا کہ وہ سزا دے سکیں۔ تو وہ سارا پروسیس جو ہے وہ فالو ہی نہیں ہوا۔ تو کافی سارے قانونی سقم ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے میں، جس پہ ہمارے وکلاء گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ محترم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ اور آج ایک کیس پہ ہیئرنگ نہیں ہوئی، لیکن کچھ امپورٹنٹ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا تو بڑی اہم چیزیں اس میں آئیں کہ محترم جج صاحب نے، جو سی جے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے شاید یہ بات کی ہے، اگر غلطی پہ ہوں تو آپ مجھے درست کیجیے گا، کہ انہوں نے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا یہ بات ہوئی کہ اگر میکسیمم ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے بھی تو وہ پچھلے ان کی سیٹ پہ ہے خان صاحب کی، اور وہ انہوں نے شاید یہ بھی بات کی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس سیٹ پہ دوبارہ وہ لڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک خواہش تھی ہمارے مخالفین کی، پی ڈی ایم کی، اور کچھ وہ ریزیوم چینج
جنہوں نے باہر بیٹھ کے علی محمد پاکستان سے صاحب، باہر بیٹھ کے کیا علی محمد صاحب کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کریں، تو انشاءاللہ ان کی خواہش پوری علی ہوگی۔ محمد صاحب، میں توشہ خانہ کیس کے میرٹ ڈی میرٹس اور عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی آئندہ عام انتخابات سے دور رکھنے کے حوالے سے بات تو بعد میں کروں گا، اس کا جواب آپ بعد میں دیجیے گا۔ آج آپ بھی ارشد شریف کی رہائش گاہ پر موجود تھے، اسپیکر صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب بھی گئے، آپ کی تمام مین لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے ارشد شریف کی والدہ کے عزم، ہمت اور حوصلے کی بات کی، بالکل اپنی جگہ پر موجود، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ بھی پکڑا، ڈیفینیٹلی آپ کو بھی کہا ہوگا کہ آخر میرے شہید بیٹے کے قاتل کون ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا میکنزم اڈاپٹ کرنا چاہیے، بالخصوص آپ کو اور صحافتی برادری کو؟ جیسے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ قیمتی لوگ ہم سے جدا کر دیے جاتے ہیں، ایک دو دن ہم پریشان رہتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر کوئی نیا مسئلہ ہمیں آ گھیر لیتا ہے۔ جی، ہماری وہ جو ایک ریاستی میموری ہوتی ہے نا، وہ شارٹ ہے کہ چاہے کچھ بھی، جتنے بھی معاملات اور مشکلات اور بڑے بڑے اہم ایشوز آئیں، کیونکہ ملک ہے، ملک میں تو آگے چلنا ہے، زندگی میں آگے جانا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے۔ جو بڑی طاقتیں ہیں، جو رسپانسبل ممالک ہیں، جو ذمہ دار ریاستیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اہم لوگ سے چھوڑیں، کسی عام شہری کی ساتھ بھی اگر کچھ ایسی کوئی ٹریجڈی ہو تو اس کو پرسو کرتے ہیں، اور چاہے 10-20 سال بھی گزر جائیں، وہ ریاستیں، وہ حکومتیں اپنے اس شخص کی قتل یا اس کی شہادت یا اس طرح کی کسی ٹریجڈی کی ٹو میں رہتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی وہاں پہنچ جاتے ہیں جس نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ تو ارشد شریف دیکھیں، ایک مجاہد آدمی تھا، اور قلم کا مجاہد تھا وہ، اور شہیدوں کا بھی وارث تھا۔ گھر میں ان کے اپنے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے، میجر تھے فوج میں، ابو ان کے آرمی میں، اس میں نیوی میں کمانڈر تھے، تو فیملی ہی ان کی فورسز کی تھی۔ تو ایک طرح سے ایک رسپانسبلٹی حکومتوں پہ اور ساتھی برادری پہ اور سیاستدانوں پہ، سب پہ، اور ہمارے دفاع کے اداروں پہ بھی ہے۔ ہمیں اپنے جو حساس ادارے ان پہ ہمیں فخر ہے، دنیا میں ان کا نام ہے، تو ہمیں سب کو، اداروں کو بھی، حکومت کو، سب کو، عدالت اور ساتھی برادری، کسی کو میری ریکویسٹ ہوگی۔ میں نے آج وہاں شہید کے گھر کے باہر بھی یہ بات کی، ایک پشتو کا چینل تھا، اس نے میرے سے سوال کیا تھا کہ اس کو ہم بھولیں نہ، اس کو ہم پرسو کریں، اور جو بھی اس میں کیفر کردار تو اس کو پہنچائیں، جو بھی قاتل ہیں، اور کنکلوژنز پہ بھی فوری جمپ نہ کریں۔ ویڈیو ویلاگ سب لوگ بناتے رہتے ہیں، میرا بھی ہوتا ہے، تو ہر کسی کی کرائے ہوتی ہے، لیکن ہم کنکلوژنز کی طرف بغیر ثبوت کے جمپ نہ کریں۔ لیکن خدا را اس واقعے کو ایک واقعہ سمجھ کے ایسا نہ ہو کہ ہفتے بعد ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے ہوں، بالکل کر رہے ہوں گے، اور مسائل آئیں گے، لیکن جب تک ہم ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک ہماری ریاست، ہماری حکومت نہیں پہنچتی، ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا، اور اس میں ایک دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، ساتھی برادری کی، لیکن سب سے زیادہ پولیٹیشنز کی، کیونکہ ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو میں اس بات پہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے ہم پہ رسپانسبلٹی زیادہ رکھی ہے، بالکل ہمیں زیادہ لینی ہوگی، کیونکہ ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو، اپوزیشن بھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ یہ لاس صرف اس شہید کی ماں کا نہیں ہے، اگر کوئی سمجھے کہ یہ لاس ہم سب کا ہے، کیونکہ یہ جو آج ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس ڈر سے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے تو ہم کریں، نہیں، ہمارے ملک کا ایک ایسا جوان کیوں شہید ہوا، یہ اتنا بڑا لاس کیوں ہوا اس ملک کا، تو اس کو ہم سب نے اس کو سیریس لینا ہے، اور خاص کر حکومت وقت کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ ہم نے تو علی محمد صاحب یہ ایک مطالبہ کیا ہے، بینگ اے پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب، میں نے کہ حکومت کو عالمی سطح پر اس معاملے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اقوام متحدہ کا کمیشن تشکیل دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ واقعہ ملک سے باہر پیش آیا ہے۔ اس میں ہمارا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے قیام کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی، پی ایف یو جے نے، آر اے یو جے نے اور نیشنل پریس کلب نے، تمام انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، انہیں بھی ہم لیٹر لکھیں گے، اور اس میں یہ مطالبہ کریں گے کہ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو ارشد شریف کے سانحے کو پروب کرے، تحقیقات کرے، اس کے بعد ہمیں یہ بتائے قوم کو کہ کیا یہ حادثہ تھا یا یہ مبینہ طور پر قتل تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے، اور آپ بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟
لیکن آپ نے بڑی مناسب بات کی ہے، لیکن اگر یہ مطالبہ حکومت کرتی ہے، لیکن ساتھ میں اگر جوڈیشل کمیشن ہمارے ملک میں بنتا ہے جس کی نگرانی میں یہ سارا ہو، تو آج ان کی حکومت ہے، کل ہماری ہوگی یا کسی اور کی ہوگی، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے، عدالتیں اور ریاست رہتی ہے، تو بالکل میں اس مطالبے کے حق میں ہوں کہ اقوام متحدہ کے نیچے، کیونکہ ظاہر ہے کینیا میں ہماری جورسڈکشن تو نہیں ہے، نہ ہماری سپریم کورٹ کی ہے، نہ ہماری سیاست اداروں کی ہے، تو اگر وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس میں تو ہماری حکومت کا بڑا بنیادی رول ہوگا کہ وہ اس کو اقوام متحدہ سے اس کی انویسٹیگیشن کروائے، اور کینیا ایک دوست ملک ہے، وہاں ہمارا سفارت خانہ بھی ہے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو بھی ایکسس اگر ادھر ملتی ہے تو اللہ کے کرم سے ہمارے ادارے اتنے تگڑے ہیں کہ وہ اپنا انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب تک کینیا کی گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ تو شاید پاسبل نہیں ہوگا، تو اقوام متحدہ ایک بہتر فورم ہے۔ تو آپ کی رائے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں رائے دینے والا، یا حکومت کون ہوتی ہے؟ ارشد شریف شہید کی ماں، اور اس کے بعد آپ ہماری صحافی برادری اونرز ہیں، آپ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی جس چیز سے تسلی ہوتی ہے تو اپوزیشن ہم اور حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ لاس صرف آپ کا یا ارشد شریف شہید کی ماں کا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی ہے، یہ میرا بھی ہے، یہ عمران خان صاحب کا بھی لاس ہے، اور یہ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی لاس ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان موجود۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، مزید بریک کے بعد یہیں سے مزید آگے گفتگو کو بڑھائیں گے، ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، چیف جسٹس ابراہیم میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور کمیشن نے سفارشات کی منظوری کے لیے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا بھی دیے۔ انور صاحب، سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے کن کن ججز کے نام جو ہیں وہ آگے پروسیڈ ہوئے ہیں، کن کن نام پر اتفاق ہوا ہے؟ ماریا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، جس میں 3 ناموں پر اتفاق کیا گیا ہے، اور وہ نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ایک نام جو جسٹس شفیع صدیقی صاحب ہیں ان پر اتفاق نہیں ہوا، اور جن 3 ناموں پر اتفاق ہوا ان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں، ان کے ناموں پر اتفاق ہوا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی ان 3 ناموں پر ان کی منظوری دے گی، جس کے بعد یہ تینوں ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اپ لفٹ ہو جائیں گے۔ میں بات کروں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی، تو انہوں نے انسانی حقوق سے متعلق بہت زیادہ اہم امپورٹنٹ فیصلے بھی دیے، اور میں اگر بات کروں اپنی کمیونٹی کی، صحافت کی، تو سب سے زیادہ ریلیف اسلام آباد میں جو میرٹ پر دیا گیا ہے وہ اطہر من اللہ صاحب نے صحافتی کمیونٹی کو دیا ہے۔ اسی لیے ان کے فیصلوں کی وجہ سے بہت زیادہ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، اور لوگ ان کے ریلیف کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں کیس لگا تو ڈیفینیٹلی ہمیں میرٹ پر ٹریٹ کیا جائے گا اور ہمیں انصاف بھی ملے گا۔ تو یہ اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ میں آ جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں ان کی ضرورت بھی ہے، اور وہاں پر وہ انسانی حقوق، جرنلسٹوں سے متعلق اور کامن مین سے متعلق فیصلے کریں گے، اور ججز کے فیصلے ہی بولتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو انصاف سے متعلق بہت زیادہ اعتراضات ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی، صحافیوں کو بھی، عام آدمی کو بھی، خلاف فیصلہ لیتا ہے اس کے لیے انصاف ختم تو ہمیں اب انصاف کے تقاضوں کے لیے میرٹ پر ججز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے آج جو اطہر من اللہ صاحب کی تعیناتی کی سفارش کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیس ہیں انسانی حقوق سے متعلق، صحافیوں سے متعلق اور عام آدمی سے متعلق، ڈیسک پر اطہر من اللہ صاحب اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بہتر فیصلے کریں گے، کیونکہ ججز کے فیصلے ہی قوم ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو میرٹ پر اور فیصلے ہونے بھی چاہیے، اس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اور آپ کا انصاف کا نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اس کے ساتھ عوام ساتھ کا جو انصاف ٹرسٹ کا ہوگا معیار آپ ہے لوگوں انور کو۔ صاحب وہ بھی امپروو ہوتا ہے۔ جی پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔